कहा है कि सूफी नाउजुबिल्लाह बड़े अच्छे थे, ऐसे थे, उन पे लानत है, मासूमीन ने लानत की है, बिल्कुल बजा है। लेकिन शहबाज कलंदर रिजवानुल्लाह अलैह सूफी नहीं थे। हमारा मुद्दा ये है, कलंदर पाक तसव्वुफ से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हैं। अगर आपको कोई आकर कहे कि आप अहले सकीफा को मानते हैं, क्या आप इस बात को ऑन करेंगे? बिल्कुल इसी तरह ये मेरे मुर्शद की जात पर तोहमत है, झूठ है। मैं साबित किए देता हूं। ये मेरे हाथ में सहवन के मुहक्किक मौलाना जलील सहवानी साहब की किताब अश-शहबाज मौजूद है। शहबाज कलंदर की सवाने हयात पे लिखी गई है। सफ़ा नंबर 122 पे उन्होंने जितने भी ये तसव्वुफ के लिहाज से और जो उन्होंने नकल करके रद्द करके यहां पर लिखा, अगर कलंदर शहबाज मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया के मुरीद और उनकी शरीयत के कायल होते तो जरूर उनके पाबंद रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। तारीखों से जाहिर होता है कि मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया पुश्त दर पुश्त अबू हनीफा की शरीयत के ताबे थे और उनका तरीका सोहरवर्दी था। ठीक है जी, ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से जा मिलता था। ठीक है जी, इसके बरअक्स कलंदर शहबाज और सैयद शेर शाह जलाल सुर्खपोश रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शरीयत ज़ाहिर बातिन में इस्ना अशरी जाफरी थी, जैसे कि उनके कौल व फ़ेल से जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शरीयत क्या थी? जाफरी। अजीजान, और सबसे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कलंदर पाक को शियों के अंदर जिसने तसव्वुफ के अंदर लाके पैचअप करने की कोशिश की है, नाउजुबिल्लाह, ये उसूलियों की चाल है, ये ईरान के मुकस्सरीन की चाल है। मैं दलील देता हूं। ये मेरे हाथ में फारसी में किताब मौजूद है, जिल्द नंबर 2, शनाख्त मज़ाहिब इस्लामी, ईरान से छपी है। सफ़ा नंबर 226 पे पॉइंट नंबर 14 उन्होंने वाज़ेह यहाँ कलंदरिया फिरका सो कॉल्ड सूफियों के अंदर साबित किया। हम इसका रद्द करते हैं खुद कुतुब है तसव्वुफ से। इसकी तरदीद आएगी आपके सामने, आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीजान, सबसे पहली तो बात यह है कि कलंदर का इंतसाब जो तसव्वुफ के अंदर जोड़ा जा रहा है वो एक बहुत ही बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। ये जो कहता है उनका नाम उस्मान है, उस्मान ये उर्फन वहां पे चल पड़ा था नाम, उनका असली नाम उस्मान नहीं था। ये काजी गुलाम शब्बीर मुबल्लिग आजम के शागिर्द, उनकी किताब अक़वालुल मासूमीन फ़ी रद्दुल मुक़स्सिरीन मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 57 पे उन्होंने सरकार कलंदर का जब शजरा लिखा तो वाज़ेह लिखा सैयद शाह हुसैन और सैयद उस्मान कलंदर मरवंदी बिन सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये आपने वाज़ेह देख लिया, हुसैन नाम था कलंदर पाक का। ये पूरा शजरा इमाम जाफर सादिक तक जा रहा है, पूरा शजरा जा रहा है। अब ये उस्मान मरवंदी लोगों ने वहां पे नाम रख दिया तो उसमें बंदा क्या कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिया मुहक्किकीन कलंदर के बारे में क्या नजरिया रखते थे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुतुब है तसव्वुफ के अंदर आ जाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि जिनके मुरीद थे कलंदर, ये सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश रिजवानुल्लाह ताला अलैह, मेरे जद अमजद नकविल बुखारी सादात के जद, वो जात क्या है। ये कुतुब अंसाब में से एक मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, ये मदरकुत तालिब फी नस्ब आले अबी तालिब। इसमें आप वाज़ेह देख सकते हैं सफ़ा नंबर 443 पर, आप 595 हिजरी में सरजमीन बुखारा खुरासान में पैदा हुए। रिवायत है कि आप बुखारा से मदीना गए। ठीक है जी, तो अहले मदीना ने आपकी सियादत का इनकार कर दिया, चुनाचे आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला गया। तो आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर से जवाब आया। अल्लाहु अकबर। यानी कि इतनी करनियों वाले सादात थे, ये इतनी करनियों वाले सादात थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कब्र से जवाब दें, वो कोई छोटी जात है? नाऊज़ु बिल्लाह। और एक बहुत बड़ी साजिश कि बहाउद्दीन ज़करिया सूफी के कहने पे वो सिंध में आकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, ऐसा है वैसा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं कलंदर पाक का नाम और उनके वालिद का नाम आपके सामने पेश कर चुका, इब्राहिम बरे। अब मैं आपके सामने मजीद तफसीर रखता हूं। ये वो जो बहाउद्दीन ज़करिया के अंडर था वो कौन था? वो जाली लाल शहबाज कलंदर, वो कौन था? आए, ये मेरे हाथ में कामरान आजम सौदरवी साहब की किताब मौजूद है, तारीख बलोचिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत शेयर करके जाऊंगा आपकी। सफ़ा नंबर 657 पे उसने वाज़ेह लिखा है कि बहाउद्दीन ज़करिया के एक मारूफ खलीफा मखदूम लाल शहबाज कलंदर, असल नाम शेख उस्मान बिन हसन मरवंदी, उनका असर भी बलोचिस्तान में मिलता है। सुभान अल्लाह। जबकि कलंदर पाक की सुकूनत सिंध में है और ये बलोचिस्तान में।
عثمان بن حسن مروندی، جعلی لال شہباز قلندر. اصلی لال شہباز قلندر کا نام ہے حسین بن ابراہیم کبیر الدین جوابی. عزیزان، تو آپ نے دیکھا جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ قلندر پاک کے والد کا نام ہی ابراہیم ہے، تو یہ کہاں سے، یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا سکیم، اتنی بڑی سازش. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مزید آپ کے سامنے ایک اور بات کی وضاحت کر دوں میں کہ قلندر پاک رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بارے میں کیا خود تصوف کا کبھی دعویٰ کیا؟ بالکل نہیں. یہ الشہباز میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 90. قلندر پاک کی مسدس میں یہاں خود لفظ موجود ہے، لباس فقر پوشیدم. لباس فقر پوشیدم، فقر کا لباس. اب یہ فقر اور تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس پہ بندہ کیا عرض کرے خدا کی قسم. عزیزان آئیں اس پہ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، علامہ الحاج مرزا علی مشکینی اور دبیلی کی مصباح المنیر، مطبوعہ ایران، صفحہ نمبر 242 پہ رسول خدا اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کنز الفقراء، یا کنز الفقراء، ان فقراء کا خزانہ ہے اللہ. تو فقر کے الفاظ رسول خدا کی حدیث میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوسری بات، اور فقیری کا مطلب یہ تبنگری یا پھر یہ بھیک مانگنا نہیں، یہ فقر کچھ اور ہے، جیسا کہ رسول خدا نے اللہ کو کہا یا کنز الفقراء. اور اب حدیث قدسی مجھے پیش کرنی ہے. یہ عالم ربانی ملا احمد ناراقی صاحب کی کتاب، یہ معراج السعادہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 291 پہ پورا باب لے کے ہیں وہ فصل در فضیلت صرف فقر فی نفس سے، اور یہاں پہ حدیث قدسی نقل کر رہے ہیں باقاعدہ. فرمیکنم و فرمود کے مردم ہما مشتاق بہشتند و بہشت مشتاق فقراست. یہ دنیا جنت کے انتظار میں ہے، جنت ان فقراء کے اشتیاق میں ہے. اللہ اکبر. جھوٹ، بکواس اور کچھ نہیں. عزیزان، اور سندھ میں قلندر پاک کی سکونت، وہاں پر آنا، سادات کا مزید سندھ میں آباد ہونا، یہ کس وجہ سے تھا میں بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اقوام سندھ، صفحہ نمبر 297 پہ سادات کے چیپٹر میں بالکل واضح موجود ہے کہ جب وسط ایشیا کی مسلمان سلطنتوں کو تباہ کر رہے تھے تو بہت سے پارسا اور عالم فاضل سادات سندھ میں پناہ گزین ہوئے کہ جب یہ منگولوں نے، بے دینوں نے آ کے یہ سارا معاملہ کیا تھا، تب یہ سارا پرابلم کھڑا ہوا تھا اور سادات سندھ میں آ کے آباد ہوئے تھے. اب ہم چلتے ہیں کتب ہے تصوف کی طرف، پھر شیعہ محققین کی بھی آراء آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا معاملہ تھا اور اسے کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. اب تصوف میں جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی کتب ہیں، اس میں آپ کو دکھاتا چلوں. جیسے کہ یہ سب سے بڑی جو کتابیں میں ٹاپ آف دا لسٹ، تو یہ تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار. کہیں قلندر پاک کا ذکر نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. یہ فرقہ قلندریہ وغیرہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پہ. اسی طرح دیگر جو کتب ہے تصوف ہیں ان میں بھی سچ کوئی بات نہیں ملتی. جیسے کہ میں آپ کے سامنے کہ ابو القاسم قشیری کی یہ رسالہ قشیریہ، کوئی ذکر نہیں. عبد الواحد بلگرامی کی سبع سنابل، کوئی ذکر نہیں. مشہور زمانہ عالم غزالی، امام اہل سنت، اس کی احیاء العلوم. اور اس طرح میں اگر دکھاتا چلوں تو الحمدللہ تصوف پہ الگ سے مجھے اپنی پوری لائبریری دکھانا پڑ جائے گی. یہاں پہ وہ ایک لمبا چوڑا اور سین آگے کھل جائے گا. That's gonna be a big time taking point. میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس طرح ہو. تو اسی طرح پھر تصوف کی دنیا میں لکھی گئی جو سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے علی بن عثمان حجویری کی کشف المحجوب. کوئی ذکر نہیں ہے یہ فرقہ قلندریہ وغیرہ کا، کچھ بھی نہیں ہے جو بنیادی کتب ہیں. اور حتیٰ کہ صرف کشف المحجوب نہیں، الحمدللہ فقیر کے پاس کشف المحجوب کی شرحیں موجود ہیں. جیسے یہ شیراز شوکت صابری صاحب کی شرح کشف المحجوب، کوئی ذکر نہیں، بالکل کوئی ذکر نہیں. پھر عاطف سلیم نقشبندی صاحب کی شرح کشف المحجوب، کوئی ذکر نہیں ہے فرقہ قلندریہ کا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ عبد المجید یزدانی صاحب، ان کی شرح کشف المحجوب، سرے سے کوئی ذکر نہیں. آئے ڈائریکٹ صوفیوں کی عبارتوں پہ چلتے ہیں.
کہ آیا وہ قلندر پاک کو یا فرقہ قلندریہ کو صوفیوں میں ایگزسٹ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ڈائریکٹلی ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہ شہاب الدین سہروردی صاحب کی کتاب عوارف المعارف میرے ہاتھ میں موجود ہے. تصوف میں بڑی نایاب کتاب ہے. صفحہ نمبر 225 پہ جہاں انہوں نے باب باندھا ہے نام کے صوفی، نام نہاد صوفی، اسی میں قلندروں کے اوصاف انہوں نے ذکر کیے ہیں. وہ صوفیہ کے اندر اسے کوئی مستند فرقہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ تاریخی طور پہ بہت بڑا جھوٹ تھا اور خود صوفی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2، ایک اور تصوف پہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی ان کے یہاں کتاب ہے صوفیوں کی. عبد الرحمن چشتی کی یہ کتاب ہے میرۃ الاسرار، میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 85 پہ 85 پہ اس نے بالکل واضح یہاں پر لکھا اگر بولی کلندرانہ نغمہ نہ لاپتا تو جو جہاں میں کلندر ہیں سب صوفی ہوتے، کلندر کوئی نہ ہوتا. سب صوفی ہوتے، کلندر کوئی نہ ہوتا. تو یہ عبارت سب سے بڑی دلیل ہے کہ کلندر اور صوفی الگ الگ ہیں. سب سے بڑی دلیل ہے، الحمدللہ سب سے بڑی دلیل ہے یہی ہے عبارت کہ کلندر اور صوفی یہ دونوں الگ الگ ہیں. اب ذرا مزید آگے چلتے ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل چلے مان لیا کہ کلندری طبقہ بھی تھا، فرقہ بھی تھا، یہ وہ، اگر یہ بات مان لی تو یہ ناقدین کلندر پاک پہ سب سے بڑا تماچا ہوگا. کیوں؟ یہ میرے ہاتھ میں مورخ آل محمد علامہ محمد علی الکھنوی کی کتاب مقتل پر مشتمل کتاب ہے بحور الغمہ جلد نمبر 2. ہاں، اس میں صفحہ نمبر 617 پہ ایک پورا باب انہوں نے باندھا ہے مولا علی کے معجزات کے بارے میں. جناب امیر کا ایک کلندر مناقب خان کو جلنے سے بچانا، مولا علی کا کلندر کو بچانا. ہاں دیکھ لیں آپ، مولا علی کا کلندر کو بچانا جلنے سے. اگر تو کلندر تصوف سے تعلق رکھتے تو مولا علی نے بچاتے ہی کیوں؟ عزیزان، اب تو معصوم کی بھی شمولیت اندر آ گئی، اور کل کو وہی اعتراض، یہ کشف الغمہ کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ ہے وہ ہے، وہی ڈرامے بازی جو مولوی یاری کی اکثر چلتی رہتی ہے. ایڈیٹ. تو اس کی اس ڈرامے بازی کو حل کرتے ہیں. اس کے رحمہ اللہ مولوی یاری صاحب، آپ کے رحمہ اللہ، آپ کے بزرگ تہرانی، ان کی الذریعہ الی تصنیف الشیعہ جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 29 پہ ترجمہ 124 میں انہوں نے بحور الغمہ کا ذکر کیا. کیا لکھتے ہیں؟ مقتل کبیر، اتنی بڑی کتاب ہے یہ الذریعہ الی تصنیف الشیعہ میں واضح انہوں نے مقتل کبیر کہا ہے اس کتاب کو. ٹھیک ہے جی، بسیار خوب. عزیزان، اسی طرح علامہ سید امداد حسین کاظمی المشہدی مفسر قرآن، ان کی کتاب افضلیت السادات میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ وہ موضوع ہے جس پہ مولوی یاری صاحب کو بہت زیادہ میں کہتا ہوں کیڑے لڑے ہیں، حرمت سادات، اور ہم نے انہیں بھگو کے جوتے لگائے ہیں. خیر، پیج نمبر 539 پہ کلندر پاک کا ذکر موجود ہے. آپ خاندان نبوت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی اولاد ہیں، اس لیے مولوی یاری صاحب کو آگ لگی ہوئی ہے سیدوں کے خلاف بکواس کرنے کی. خیر، ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے مروی حدیث کا ایک ذخیرہ انہیں خوب یاد تھا. خاندانی روایات کے مطابق لال شہباز کلندر نے اپنے والد بزرگوار ہی سے علوم ظاہری باطنی حاصل کیے. نہج البلاغہ کے درس نے، بخاری مسلم نہیں، نہج البلاغہ کے درس نے آپ کے قلب مبارک کو ضیاء بخشی اور تبلیغ اسلام کے جذبے سے سرشار کر دیا. ٹھیک ہے جی. فریضہ حج ادا کرنے کے بعد آپ نجف، اشرف، کربلا معلّہ، کاظمین شریف، سامرہ، معصومہ قمر، مشہد مقدس میں اپنے آباء و اجداد طاہرین معصومین کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے بعد برستہ مکران ملتان تشریف لائے اور یہاں سیون شریف کو اپنے قدموں سے زینت بخشی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. کلندر زائر کربلا، کلندر حیدر کرار کا زائر، علی کلندر کو بچانے والے، کلندر محدث، کلندر پاک محدث. اللہ اکبر. عزیزان، اب یہ امداد کاظمی صاحب کون ہے؟ مولوی یاری صاحب ذرا غور کیجیے گا. الحمدللہ ہم ہو نہیں سکتا جو کتاب پیش کرے اس کی توثیق پیش نہ کریں. یہ عارف حسین نقوی صاحب، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جس کے مترجم دکتور محمد ہاشم صاحب ہیں. یہ تذکرہ علماء امامیہ پاکستان، ٹھیک ہے جی، ایران سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 4444 پر یہاں پہ انہوں نے واضح اکابر علماء پاکستان میں کس کا ذکر کیا؟ مرحوم مولانا امداد حسین کاظمی فاضل عربی. الحمدللہ اکابر علماء میں شامل ہیں یہ.
تاکہ کوئی یہ نہ کہتے کہ یہ کون ہے امداد صاحب جن کی آپ کتاب پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عزیزان، تو اکابر محقق علماء کے نزدیک قلندر پاک شیعہ، قلندر پاک امام صادق کی اولاد، علی کا خون اور محدث کے بارے میں صاحب الزمان نے کیا فرمایا ہے. یہ میرے پاس شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی کتاب ہے، کمال الدین و تمام النعمہ. کمال الدین میں یہاں پہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ مشہور زمانہ توقی صفحہ نمبر 440 پہ ولی العصر کی کیا لے کر آئے ہیں. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. میری غیبت کے ایام میں محدثین کی طرف رجوع کرو تمام حوادث واقعات میں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے جیسا میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب قلندر کو میں حجت کہوں کہ نہ کہوں؟ قلندر کا محدث ہونا ہم نے اکابر علماء کی کتاب سے، عزیزان قلندر پاک کا محدث ہونا ہم نے اکابر عالم کی کتاب سے ثابت کیا، اتنے بڑے عالم کی کتاب سے، ان کی توثیق بھی دکھائی. اب میں قلندر کو حجت کہوں کہ نہ کہوں؟ اور تصوف کی جتنی باتیں تھیں الحمدللہ سب جھوٹ ہیں. خود تصوف کے بڑے بڑے علماء، شعبہ تصوف کے، وہ مانتے ہیں کہ اس طبقے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کتب تصوف میں. چلیں اب اس مسئلے کو ویسے تو حل کر ہی دیا ہے، لیکن آخر میں میں مبلغ اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ کے ایک کلام کو سامنے رکھنا چاہوں گا. مولانا اسماعیل رحمہ اللہ کی کتاب یہ خطبات مبلغ اعظم میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، اور اس کتاب میں قبلہ کا پورا مناظرہ موجود ہے قلندر پاک پہ ایک مولوی کے ساتھ. اس کا اقتباس نقل کر رہا ہوں صفحہ نمبر 120 سے کہ اللہ کے شیر کے دروازے کا میں سگ ہوں. قلندر پاک کا شیر نکل کر کے سگے ہوئے شیر ہے یزدانم. کہنے لگا کہ علی کے تو ہم بھی غلام ہیں. مولوی نے آگے سے کہا مگر پھر قلندر نے کہا کہ میرے ہاتھ میں علی کی محبت کا پیالہ، میرا مذہب حیدری ہے، نہ چشتی ہوں، نہ قادری ہوں، نہ نقشبندی ہوں، نہ وہابی ہوں، حیدری ہوں. قلندر شیعہ تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مبلغ اعظم اسماعیل رضوان اللہ تعالی علیہ. عزیزان کیا کہنا ہے، خدا کی قسم مبلغ اعظم کو تو آل محمد کے گھر سے الگ ہی خیرات ملی تھی. زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ فقیر سید کی زبان ہے، آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بندہ آل محمد میں سے کسی پہ بھی بکواس کرے یا وہ جاہل ہے، لا علم ہے، بغیر معرفت کے پھر رہا ہے، اور جو بندہ قلندر پہ بکواس کرے، لاکھ اپنے نام کے ساتھ سید لکھوائے، وہ حرام زادہ تھا، حرام زادہ ہی رہے گا. اور ہم نے الحمدللہ، خیر اب میں ذاتیات تو لوگوں کی نہیں جا رہا، بڑے بڑے جعلی سید کور کیے ہیں جو قلندر بادشاہ پہ تبرہ کرتے تھے. بیک سائڈ کوئی مراسی نکلا، کوئی ماشاءاللہ پٹی نکلا، کوئی کچھ نکلا، کوئی کچھ نکلا. ہمیشہ یاد قلندر بادشاہ پہ بکواس کرے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سید ہو. عزیزان میرا خیال اتنے دلائل کافی ہیں، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا، مولا قلندر وارث.